अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई मुल्क भर में एहतजाजी जलसों और एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन सवालात कुछ उठ रहे हैं कि क्या पीटीआई वाकई एहतजाजी तहरीक चला सकेगी या एहतजाजी तहरीक मौसर अंदाज में चला सकेगी, क्योंकि इस्लामाबाद से आगाज़ का ऐलान किया है और इस्लामाबाद में पहला जलसा कल होना था, यानी जो रात गुजर गई। इजाज़त नहीं मिली इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से। अब फिर 30 मार्च को जलसा करना चाह रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया है, फिर भी इजाज़त नहीं मिली। और दूसरा जलसा कब करेगी, कहाँ करेगी, ये भी सवालात उठ रहे हैं। दूसरा जलसा 21 अप्रैल को कराची में ऐलान किया है। पंजाब गुजर गया, सिंध सारी गुजर गई, अब कराची में ऐलान किया है जलसे का, एहतजाजी जलसे का। तो इसका मतलब है कि पीटीआई एहतजाजी तहरीक में कोई सीरियस एहतजाजी तहरीक, जिस तरह पहले एहतजाज पीटीआई करती रही है और मज़ाहमती एक तहरीक टाइप एहतजाज करती रही है, डी चौक पर जिस तरह आए थे या इस्लामाबाद में आए थे इमरान खान की क़यादत में जब केपीके से, तो एक मुसल्लह होकर आए थे और पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम भी हुआ, फायरिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ, ये सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन अब पीटीआई उस तरह की, पहले की तरह की एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में मेरा ख्याल है कि नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक तो पीटीआई बिल्कुल आइसोलेट है इस वक्त, और पीटीआई कह तो रही है कि भाई इत्तेहादियों के साथ हम मुशावरत करेंगे, लेकिन इत्तेहादी कौन से? कोई इत्तेहादी पीटीआई का मुझे बताएं। अभी महमूद खान अचकजई को सदर के लिए उम्मीदवार तो पीटीआई ने नामजद किया था, लेकिन महमूद खान अचकजई भी चलें अपोजिशन में अभी इस वक्त बैठे हैं, वो भी नेचुरल इत्तेहादी नहीं है, फितरी इत्तेहादी नहीं है पीटीआई के। वो फितरी इत्तेहादी नून लीग और मौलाना फजल रहमान के और पीपल्स पार्टी के तो हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान के फितरी नेचुरल इत्तेहादी महमूद खान अचकजई नहीं है। उनको सदर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया, वो खुश हो गए कि भाई प्रोफाइल मेरी बनेगी, सीवी बनेगी, सदारती उम्मीदवार। और सदर का इलेक्शन आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में लड़ा में, और नाराज़ भी थे, ज़ाहिर है। धांधली के हवाले से शिकायतें उनको भी हैं कि भाई धांधली करके मुझे भी हरवाया गया है, मेरी पार्टी को हरवाया गया है, मेरे उम्मीदवारों को हरवाया गया है। तो वो अपने गुस्से में तो हैं महमूद खान अचकजई, जिसकी वजह से पीटीआई के साथ वो जाकर बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, तो उन्होंने उम्मीदवार नामजद कर दिया, वो भी खुश हो गए। लेकिन वो भी नेचुरल इत्तेहादी नहीं है। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में है, तो मौलाना फजल रहमान भी पीटीआई के इत्तेहादी नहीं है, अपोजिशन में ज़रूर बैठे हैं। मौलाना तो नेचुरल तो क्या, गैर फितरी या फितरी, किसी भी हवाले से मौलाना पीटीआई के इत्तेहादी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर न पार्लियामेंट के बाहर इत्तेहादी है। हाँ, मौलाना ने नरम गोशा जो है वो इस वक्त थोड़ा सा हाथ होला रखा हुआ है पीटीआई के ऊपर, क्योंकि पीटीआई भी अपोजिशन में है, मौलाना भी अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन के बेंचों पर। पीटीआई को भी वही शिकायत हैं, मौलाना को भी वही शिकायत हैं। इसलिए थोड़ा सा जो तरजीहात हैं या मफादात हैं वो म्यूचुअल हो गए हैं और उनके एक यानी गैर एलानिया एक हमाहंगी उनके दरमियान हुई है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना कोई उनके इत्तेहादी नहीं है। क्योंकि इत्तेहादी होते तो फिर पीटीआई के सदारती उम्मीदवार को, महमूद खान अचकजई को वोट देते और पीटीआई के स्पीकर के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार को वोट देते, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार को वोट देते, वजीर आजम के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार को वोट देते। मौलाना ने पीटीआई के किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, न वजीर आजम के उम्मीदवार को, न स्पीकर के उम्मीदवार को, न डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को, और न ही सदर के उम्मीदवार को। हालांकि सदर के उम्मीदवार के लिए मौलाना फजल रहमान के पास महमूद खान अचकजई खुद चले गए थे, सदारती उम्मीदवार जो थे, और मौलाना को रिक्वेस्ट भी की, और मौलाना के साथ दोस्ती तल्लुक दहाइयों का तल्लुक है महमूद खान अचकजई का। और एक पश्तून जो डाकखाना है वो भी इनका आपस में मिलता है, लेकिन उसके बावजूद मौलाना ने
محمود خان اچکزئی کو بھی انکار کر دیا، اور مولانا نے یہ برملا اظہار بھی کیا تھا کہ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو ووٹ کروں، لیکن میں پارٹی کے آگے مجبور ہوں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں پارٹی کے سامنے، پارٹی کا فیصلہ جو ہے میرے لیے مقدم ہے، اور میں پارٹی کے فیصلے کا پابند ہوں، اس لیے محمود خان اچکزئی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ مولانا نے علل اعلان کہہ دیا تھا کہ چاہے دوستی ہے لیکن ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو پی ٹی آئی کے کسی امیدوار کو مولانا نے ووٹ نہیں دیا۔ مولانا اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن لیڈر بنے گا پی ٹی آئی کا، تو یقینی طور پر مولانا کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ تو مولانا بیٹھنے کے لیے ابھی فی الحال تو تیار نہیں ہے۔ مولانا جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دھرنے شرنے کی بھی تیاری کر رہی ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، ابھی تو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں موجود ہیں اس وقت، واپس آئیں گے تو عید کے بعد مولانا ایک مومنٹم احتجاجی طریقہ چلائیں گے، بنائیں گے، اور لیکن مولانا کا جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مولانا کا احتجاج اپنا الگ ہوگا۔ پی ٹی آئی نے جو یہ احتجاجی تحریک شروع کی ہے وہ اس لیے غیر مؤثر ہوگی، مولانا کے ساتھ تو ان کا احتجاجی تحریک کا بنے گا نہیں۔ ایک تو مولانا کی جماعت کی جانب سے بھی مخالفت آئے گی، پی ٹی آئی کچھ بھی کر سکتی ہے، مولانا کے ساتھ دشمنی بھی کر سکتی ہے، کوئی شرارت بھی کر سکتی ہے، تاکہ مولانا کا جو پرامن احتجاج ہوتا ہے، جس طرح آزادی مارچ 13 دن کا اسلام آباد میں بیٹھا رہا اور ایک پتہ تک نہیں ہلا تھا، تو مولانا کا اس طرح ملین مارچ مولانا نے 13-15 ملین مارچ کیے تھے ملک بھر میں، کہیں بھی کوئی بدمزگی، کوئی ناخوشگوار واقعہ یا جے یو آئی کے کارکنان یا انصار الاسلام کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی تھی۔ ایون آزادی مارچ میں جو خواتین تھی، صحافی جو رپورٹرز جا رہی تھیں، تو وہ بھی ان کی تعریفیں کر رہی تھی کہ بھائی یہ تو انتہا پسند نہیں ہے، یہ تو بڑی عزت اور آنر ہمیں دے رہے ہیں۔ تو یہ جے یو آئی کا اس طرح کا پرامن ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کا تو پرامن ہو نہیں سکتا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا ویلاگ میں، پی ٹی آئی کا پرامن نہیں ہوگا۔ ہاں، پی ٹی آئی شرارت اب کہیں چنگاری پھینکے گی پرائے دوسرے کے احتجاج میں، تاکہ دوسرے کو بھی بدنام کیا جا سکے، ان کو بھی انوالو کیا جا سکے اپنے ساتھ، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو 9 مئی کے واقعات جو پی ٹی آئی نے کیے، اس کے بعد جو رگڑا آیا ہے پی ٹی آئی کو، تو اس رگڑے میں سے ابھی پی ٹی آئی اس میں سے نکل نہیں سکی ہے، اس الزام سے بری نہیں ہو سکی۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما ابھی بھی جیلوں میں ہیں، اور وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کا، اس میں ملوث ہونے کا۔ تو پی ٹی آئی جب 9 مئی کے واقعات میں سے جان نہیں چھڑا سکی، تو اب نیا کوئی جو پنگا ہے وہ پی ٹی آئی لینے سے پہلے 1000 دفعہ، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ سوچے گی کہ مزاحمتی تحریک جو ہم جس کو مزاحمتی تحریک کا نام دے رہے ہیں، یہ ہے تو ویسے ایک شرپسندی، شرانگیزی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مزاحمتی کوئی تحریک نہیں ہے۔ ہاں، مزاحمتی تحریک تھی، سیاسی جماعتوں کے اندر ہوا کرتی تھی، کسی دور میں ہوتی تھی، اور وہ ڈکٹیٹروں کے خلاف ہوتی تھی، وہ آمروں کے خلاف، غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ہوتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی تھی۔ ضیاء کے خلاف پیپلز پارٹی کی جو تحریک تھی، ایم آر ڈی تحریک تھی، یہ تحریک تھی، واقعی مزاحمتی تحریک تھی، ان کو تحریک کہا جا سکتا ہے۔ ایم آر ڈی تحریک کو آپ مزاحمتی تحریک کہہ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جو رگڑا کھایا ضیاء الحق کے دور میں، جو پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی، کوڑے کھائے، جیلیں کاٹیں، یہ تو کوڑے تو ان کو ایک کوڑا نہیں پڑا ان کو، اور وہ تحریک تھی ضیاء الحق کے خلاف، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف۔ ان کی تحریک کس کے خلاف ہے؟ ان کی تحریک تو کسی کے خلاف نہیں ہے، ان کی تحریک ہے اقتدار میں آنے کے لیے، کہ بھئی ہمیں اقتدار دیں، عمران خان وزیر اعظم ہو، پھر چاہے اس کو 1000 دفعہ کٹ پتلی بننا پڑے، فوج کا، آرمی چیف کا، جنرل فیض اور باجوہ کا، تو وہ بننے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اقتدار میں رہوں، چاہے میں جس طرح باپ بنایا ہوا تھا آرمی چیف کو،
کہا تھا نا شہریار آفریدی نے، آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے، پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ آرمی چیف ہمارے لیے باپ کی طرح ہے، یہ شہریار آفریدی نے کہا تھا۔ تو آپ باپ بنانے کے لیے تیار ہیں، اقتدار ملے صرف، آپ نے جمہوریت شموریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے جمہوریت کو اور جس طرح بدنام کیا، آپ نے پارلیمنٹ کو جس طرح بدنام کیا، گالم گلوچ کی چڈیاں لٹکائی ہوئی تھی، سکھا رہے تھے اور لعنتیں بھیج رہے تھے پارلیمنٹ کے اوپر عمران خان، تو یہ ان کے آئین توڑ دیا انہوں نے، اسمبلی توڑ دی تھی۔ تو ان کا آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور چاہے یہ کوئی فوجی بھی آ جائے، کوئی ڈکٹیٹر آمر آ جائے، تو ان کا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے اپنے لیے اقتدار۔ ان کی جدوجہد جمہوری حکومت کے خلاف بھی ہو رہی ہے، اور ان کی جدوجہد ہو سکتا ہے غیر جمہوری حکومت تو خدا نہ کرے آئے، لیکن آئی تو ان کے خلاف بھی ہوگی، صرف ان کے خلاف نہیں ہوگی، وہ بظاہر ان کے خلاف ہوگی لیکن اقتدار اپنے آپ کو چاہیے۔ تو ابھی پی ٹی آئی کی ایک تو مولانا اتحادی بنیں گے نہیں پی ٹی آئی کے، مجھے نہیں لگ رہا۔ دوسرا محمود خان اچکزئی بھی، شاید محمود خان اچکزئی کے پاس کتنا کراؤڈ اپنے بلوچستان کے علاقے میں، تو اپنے علاقے میں تو چلے ان کا اثر رسوخ ہے، ملک بھر میں تو ان کی جماعت ہے نہیں، تو پی ٹی آئی کو ان سے بھی کوئی اتنا کراؤڈ شاید نہ مل سکے اور اتنا بڑا فائدہ نہ ہو۔ باقی پی ٹی آئی کے اتحادی کون سے ہیں؟ باقی تو کوئی اتحادی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی ایک تو آئسولیٹ ہے اس وقت، دوسرا 9 مئی کے واقعات میں سے، اس بحران میں سے، کرائسس میں سے ابھی نکل نہیں پائی، اتحادی کوئی ملے گا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے جو 21 اپریل اور 30 مارچ کے درمیان 21 دن کا فاصلہ رکھا ہے، اور پھر پنجاب کراس کر کے، سندھ سارا کراس کر کے کراچی میں جا کے احتجاج یا احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی احتجاجی تحریک میں سیریس نہیں ہے۔ دھرنے کا بھی اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، دیکھیں گے دھرنا کیسے دیتے ہیں، لیکن اب جلسے کی جب اجازت نہیں مل رہی، 30 مارچ کے جلسے کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے پی ٹی آئی نے، تو آج بھی ان کو انکار ہو گیا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد نے کہا ہے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے، کہ امن امان کے پیش نظر ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ پی ٹی آئی کو جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے ذریعے دیا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے کہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، لیکن جب جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، دھرنے کی اجازت کیوں ملے گی؟ ان کو دھرنے کی پہلے بھی اجازت مل چکی تھی، 2014 میں بھی، تو اس وقت بھی انہوں نے وعدہ خلافیاں کی تھی، انہوں نے ایگریمنٹس جو کیے تھے انتظامیہ کے ساتھ، اس وقت بھی خلاف ورزیاں کی تھی، یا بعد میں جو لانگ مارچ لے آئے تھے، جو ڈی چوک کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، تو اس میں بھی خلاف ورزیاں ان کی سامنے آئیں۔ تو انہوں نے کوئی کمٹمنٹ یہ پوری کرتے نہیں ہیں، انتظامیہ ان پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی دھرنے کی بھی اجازت ملے گی۔ اسی لیے دھرنا تو سمجھے، دھرنے کا پروگرام تو سمجھے فی الحال بڑھ گیا، لیکن جو تحریک چلانا چاہ رہی ہے وہ بھی تحریک مجھے کوئی سیریس نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، بس ایک موبلائزیشن ہوگی ورکرز کی، ایک کارکنوں کو ایک ایکٹیو رکھنا ہوگا، مومنٹم ایک یہ چلاتے رہیں گے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت گرانے کے لیے کوئی پی ٹی آئی کی یہ کوئی تحریک مؤثر ہو سکتی ہے۔ 2018 اور 2014 کے بعد جو تحریک چلائی تھی پی ٹی آئی نے، 14 میں جو دھرنا دیا تھا، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، تو اس طرح کا کوئی مؤثر احتجاج پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا، کیونکہ قیادت بھی پی ٹی آئی کی، یہ بھی بات نوٹ کرنے والی ہے کہ قیادت بھی تو جیلوں میں ہے۔ یہ وکلا تو احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے نا، یہ وکلا آپس میں عہدوں پر اور قیادت کرنے کے معاملے پر آپس میں الجھے ہوئے ہیں، فیصلے اپنی مرضی کے کر رہے ہیں، ایک وکیل الگ فیصلہ کر رہا ہے، دوسرا وکیل الگ کر رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد ٹھیک تھا، دوسرا کہہ رہا ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ آپس میں فیصلوں پر متفق نہیں ہے، کسی ایک قائد پر متفق نہیں ہے، لیڈر پر، کہ بھائی عمران خان جیل میں ہے تو کوئی ایک بندہ ہمارا لیڈر ہے، تو وہ ہر بندہ خود لیڈر بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو باقی جو ان کی قیادت ہے وہ جیلوں میں ہے، تو تحریک کی قیادت آخرکار کرے گا کون؟
उकसाने वाला खुद जेल में बैठा है, जो इनकरेज करता है, उकसाता है इमरान खान साहब। तो इसलिए मुझे पीटीआई की इस तहरीक में कोई सीरियसनेस या कोई दम जो है पीटीआई इस तहरीक में मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनको इत्तेहादी भी नहीं मिलेंगे, लीडरशिप जेलों में है, 9 मई के वाक़यात से के असर से अभी तक निकल नहीं पाए, और जो ऐलानात किए हैं, इजाज़त नहीं मिल रही इस्लामाबाद में, जो ऐलानात किए हैं जलसों के, उसमें भी इतना गैप देने का मतलब यही है कि बस ऐसे ही एक बराए नाम एक एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, ताकि एक कारकुनों को मोबिलाइज जो है वो किया जा सके। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।